अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे मुज़म्मिल आपकी खिदमत में हाजिर है समीना जबीन के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को, समीना जबीन को, हमारे बेटे आयमन को, सारी टीम को और सारी अपनी मखलूक को अपनी रहमतों के साए में रखें और हर तरह की आफ़ियत अता फ़रमाएँ और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन। आज का जो दर्स है बहुत इम्पोर्टेंट है माशाल्लाह। हज का महीना है और हज का महीना बिल्कुल करीब आ रहा है और हज के दिन माशाल्लाह शुरू होने वाले हैं। और वैसे भी उम्रे भी जाएँ या हज पे जाएँ तो हर एक की कोशिश होती है, चाहे औरत है चाहे मर्द है, कि किसी तरह से मैं हजर अस्वद को बोसा दे लूँ। तो आज हम इंशाल्लाह जानेंगे कि ये बोसा इतना देना, सारे लोग झपटते हैं हजर अस्वद पर और बहुत ज़्यादा हर एक की तलब होती है, चाहत होती है, तड़प होती है कि या बारी ताला किसी तरीके से मैं हजर अस्वद तक पहुँच जाऊँ और अपने होंठों से इसको छू लूँ। तो ये काला पत्थर है, इस काले पत्थर की इतनी ज़्यादा जो है सुभान अल्लाह, वो क्यों लोग चाहते हैं कि हम उसको बोसा दें? तो इंशाल्लाह आज उसी का बयान है और जानेंगे कि उसकी वजह क्या है। और इंशाअल्लाह शुरू करती हूँ। ये सूरत है, सूरत अल अराफ है और आयत नंबर इसकी है 173। इसकी इंशाअल्लाह मैं तफसीर बयान करूँगी, तो शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बा ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। सय्यदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अन्फुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शाहिदना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ए महबूब, याद करो जब निकाला आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से इनकी औलाद को, यानी नबी आदम की पुश्तों से इनकी औलाद को, और गवाह बना दिया खुद इनको इनके नफ्सों पर, सुभान अल्लाह। और पूछा, किसने पूछा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारा रब? तो सब ने कहा, बेशक तू ही हमारा रब है, हमने गवाही दी। ये इसलिए हुआ कि कहीं तुम ये ना कहो रोज़े हशर कि हम तो इससे बेखबर थे, या ये ना कहो कि शिर्क तो सिर्फ हमारे आबाओ अजदाद ने किया था हमसे पहले, और हम तो थे इनकी औलाद और इनके बाद, तो क्या तू हमें हलाक करता है? इस शिर्क की वजह से जो किया था बातिल परस्तों ने। और इसी तरह हम तफसील से बयान करते हैं निशानियाँ, ताकि वो इनमें गौर करें और कुफर से बाज आ जाएं। तो सुभान अल्लाह हुआ ये कि इससे पहले मैं इसकी तफसीर शुरू करती हूँ इंशाल्लाह अहादीस की रोशनी में। हुआ ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा लिया और अम्मा हवा को उनकी पसली से पैदा फरमा लिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त जो है ना, पुश्त ये बैक जो होती है, इस पे एक दफ़ा टच किया। मस करता होता है टच करना, टच किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनकी सारी औलाद जो है, जैसे क़यामत तक जिसने पैदा होना था, वो सारी औलाद चींटियों की शक्ल में बाहर आ गई। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरी दफ़ा, और ये औलाद जो थी ये नूरानी चेहरों वाली थी, यानी चमक रही थी, चींटियों की तरह थी लेकिन चमक रही थी। और फिर मस किया तो उनकी पुश्त से चींटियों की तरह फिर औलाद निकली, और वो अस्तगफिरुल्लाह काली थी, और जैसे अंधेरा होता है इस तरह से अंधेरा छाया हुआ था, और उनके काले बदन थे, काले चेहरे थे, अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब सब पैदा हो गई, सारी अरवाह को जब अल्लाह पाक ने अपने सामने पाया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्तु रब्बिका?
تو انہوں سب نے کیا کہا، جواب دیا کہ کیوں نہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں، اور وہ ہم گواہی دیتے ہیں اس پر کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گواہی کو، جو روحوں نے اللہ پاک نے سوال کیا، روحوں نے جواب دیا، اس کو لکھ کے، ہم ابھی حدیث میں بھی پڑھیں گے تفصیل سے، تو اس کو لکھ کے، تو کاغذ کے اوپر لکھ کے اللہ پاک کا سوال، ساری روحوں کا جواب دینا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں بالا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اور ہم شاہد ہیں، ہم اس پر گواہ بھی ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ حجر اسود جو ہے، یہ جنت کا پتھر ہے، جنت کا جوہر ہے، تو اس کے اندر اس کی 2 آنکھیں تھیں، اور یہ زبان تھی اس کی، اور اس کا منہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے منہ کے ذریعے اس عہد کو اس کے اندر نگل دیا، اس نے اپنے اندر نگل لیا۔ اور قیامت کے دن بھی یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، وہی شکل جو پہلے دن تھی، تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، اور وہ ہر ایک حاجی کی گواہی دے گا جس نے اس کو بوسہ دیا یا دور سے استلام کیا۔ ظاہر ہے ہر ایک حاجی تو بوسہ نہیں دے سکتا، تو اس کی ڈائریکشن دی ہوئی ہے، اوپر گرین لائٹ ہے، اور وہاں پر ہمارا ایک طواف کا چکر جب مکمل ہوتا ہے تو ہم رکتے ہیں، اور ہم پھر اس کو اپنے منہ کے ساتھ ایسے استلام بھیجتے ہیں، بوسہ بھیجتے ہیں کہ اے پتھر۔ اس لیے وہ پتھر کو بوسہ نہیں بھیجا جا رہا ہوتا، وہ ہمارے اس عہد کو جو ہم نے عالم ارواح میں اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے کیا تھا کہ آپ ہی میرے اللہ ہیں، آپ ہی میرے پروردگار ہیں، آپ ہی میرے خالق ہیں، آپ ہی میرے رزاق ہیں، آپ ہی میرے ہر چیز کے مالک ہیں، اور میں گواہ ہوں اس پر۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی گواہ بنایا ہماری اس گواہی پر، اور اس گواہی جو اس پتھر کے اندر ہے، جو سبحان اللہ، اللہ پاک کے فضل سے ہماری شہادت دے گا قیامت کے دن۔ کوئی 1 دفعہ گیا تو 1 دفعہ اس کی دے گا، 10 دفعہ گیا، جتنی دفعہ بھی حاجی گئے ہیں عمرے کرنا ہے، عمرے کے دوران، طواف کے دوران، سبحان اللہ، جب بھی ہم نے کس کیا یا استلام کیا کہ بھیجا کس اس کو، تو وہ گواہی دے گا کہ پروردگار، یہ تیری بندی اپنے عہد پر قائم تھی، یہ تیرا بندہ اپنے وعدے پر قائم تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کیونکہ اس نے اتنی دفعہ آ کر مجھے بوسہ دینے کی کوشش کی یا مجھے بوسہ بھیجا، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے، تو ابھی ہم پڑھیں گے حدیث کی رو سے۔ تو یہ ہم جیسے ہندو لوگ سمجھتے ہیں، اور بڑی دفعہ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ایسا کیوں ہے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم پتھروں کے آگے جھکتے ہیں، اور پتھروں سے مانگتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو تم لوگ تو اللہ کے گھر جاتے ہو اور وہاں پہ جا کے پتھر کو بوسے دیتے ہو، اس پہ مرتے مراتے ہو بوسہ دینے کے لیے، اور آپ نہیں بوسہ بھیجتے ہو، تو کیا تم پتھر کی پوجا نہیں کر رہے ہوتے؟ تو اس کا جواب ہے، ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ہم اپنے اس وعدے کو، اپنے اس جواب کو، اللہ پاک کے سوال کو اور اپنے جواب کو عالم ارواح میں جو ہم نے اللہ پاک سے کیا تھا، اس کو اب بھی، کہ ہم اب بھی قائم ہیں، اور اے پتھر، تیرے اندر میرا وہ عہد قائم ہے، تیرے اندر میرے رب نے تجھے نگلایا ہوا ہے، اور ہم اس اپنے عہد کو بوسہ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں خوشی سے کہ آج بھی میں دنیا میں آ کے بھی اپنے عالم ارواح میں جو کیا ہوا وعدہ تھا اس پر قائم ہوں، اور دور سے بھی استلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ سب جان لے جو نان مسلم ہیں کہ یہ ہمارا بوسہ کس لیے ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بہقی نے حضرت مسلم بن یسار جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ عمر، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا اور پھر اپنے دست قدرت کے ساتھ ان کی پشت کو مس کیا، یعنی جو بیک ہے پشت، اس کو مس کیا، ایسے ٹچ کیا، اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا، اور فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے اور ایسے اعمال کے ساتھ پیدا کیا ہے جو اعمال اہل جنت کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا شروع میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ مس کیا تو اس سے جو اولاد نکلی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ میں نے اس تیری اولاد کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جنت میں جانے والے اعمال ہی یہ کرتے رہیں گے۔ پھر ان کی پشت کو مس کیا اور اس سے اولاد نکالی، اور فرمایا، میں نے انہیں دوزخ کے لیے اور ایسے اعمال کے ساتھ پیدا کیا ہے جو یہ اعمال جہنمیوں جیسے کریں گے۔ تو ایک آدمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ پاک نے فیصلہ فرما چکے ہیں ہمارے کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے، تو اب ہمارے پھر عمل کی کیا حیثیت ہوگی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتے ہیں تو پھر اس سے اہل جنت کے اعمال کراتے ہیں۔ فرمایا کہ اعمال تو کرنے ہیں، اللہ پاک نے اپنے حکم سے تمہیں جنتی بنایا ہے، تم سے جنتی بہشتیوں والے ہی اعمال کرائیں گے، تو اسی لیے تم اعمال کر رہے ہو، عمل صالح، یہاں تک کہ اہل جنت جیسے اعمال کرتے ہوئے اپنی اسے موت آ جاتی ہے، یعنی وہ آدمی یا عورت اہل جنت والے اعمال کرتا ہے، اللہ پاک کی خوشنودیاں سمیٹنے والے اعمال کرتا رہتا ہے اور کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اسے اللہ پاک سے اس کا وصال ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور جب کسی کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے پھر اس سے اہل جہنم کے اعمال کی مثل اعمال کراتا رہتا ہے، کون؟ اللہ پاک، یہاں تک کہ ایسے اعمال کرتے کرتے اسے موت آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب نے، کہ میں نے بھی یہی پوچھا تھا، تو صحابہ نے جب کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہمارے عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو فرمایا عمل کرو، کیونکہ اللہ پاک نے تمہیں بہشت میں بھیجنا ہے، اسی لیے تم سے نیک اعمال کرانے کی تمہیں توفیق دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جن سے استغفر اللہ، جن کا فیصلہ کچھ اور ہو چکا ہے، تو ان کو نیک اعمال کرنے کے نہیں، وہ برے اعمال کی طرف دوڑتے ہیں اور شیطانی کاموں میں پھنسے رہتے ہیں اور شیطان کی ہی فالوور بن کر اللہ پاک سے ملتے ہیں، تو استغفر اللہ ان کے مقدر میں جو لکھا ہوا تھا وہ ان کو مل جاتا ہے۔ پھر ابن عساکر جو ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث لائے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون؟ حضرت ابو ہریرہ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کو مسح فرمایا تو اس سے وہ تمام روحیں باہر آ گئیں جنہیں قیامت تک اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانا تھا، اور آپ کی پسلیوں میں سے ایک کو اکھیڑا تو اس سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو اللہ پاک نے آپ کی پسلیوں کو، بائیں پسلی کو اکھیڑا تو اس میں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور وہ باہر آ کے آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، بالکل جوان خوبصورت ترین عورت جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے انسانی عورتوں میں، ہماری اماں حوا ہے، اور اس کے بعد حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ اور پھر ان سے یہ عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، انہوں نے کہا، بالا، کیوں نہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے، کیا؟ تو فرمایا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ پھر بنی آدم میں سے ہر روح نے اس کا نور اپنے چہرے پر کھینچا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی آزمائش میں ڈال دیا۔ اب یہ ہے کہ بنی آدم کی جو اولاد تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، انہوں نے اللہ پاک کے نور کو اپنے چہرے پر کھینچا، تو جو اس کے لیے لکھ دی کہ وہ اسے دنیا میں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا۔ آپ دیکھیں نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں جو آتی ہیں وہ اللہ کے رسولوں پر آئی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود آئی نا۔ دیکھیں کتنی تکلیفیں آپ نے سہی، پتھر کھائے لوگوں سے طائف جب گئے ہیں، اور پھر اوجڑی آپ کے سجدے میں حالت میں اوجڑی اونٹ کی لا کر آپ کے اوپر رکھ دی گئی، اور پھر آپ کی جو دکھ اللہ پاک کی طرف سے آئے، آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زندگی مبارک میں آپ سے جدا ہو گئی، آپ کی 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں، اور آپ کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹوں نے اللہ پاک کے ساتھ ملاقات کی آپ کی حیات مبارکہ میں، کتنے کتنے دکھ اٹھائے، سوائے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے، اور وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ بہت جلدی آپ کے وصال مبارک کے بعد آپ سے ملنے والی ہیں۔ تو فرماتے ہیں پھر ان تمام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پیش کیا اور فرمایا، اے آدم، یہ تیری اولاد ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو دکھایا کہ یہ تیری اولاد ہے، ان میں جذام اور برس کے مریض بھی ہیں، یعنی ایک بیماریاں ہوتی تھی استغفر اللہ، بڑی گندی اور کنٹیجس، اس زمانے میں کوئی ان کی ویکسین نہیں تھی، تو وہ بیچارے لوگ مر جاتے تھے، برس اور جذام، اندھے اور دیگر طرح کی بیماریوں کے مبتلا لوگ بھی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العزت، اے میرے رب، تو نے میری اولاد کے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ آپ باپ تھے نا، تو کہنے لگے یا اللہ، میری اولاد کو ایسی ایسی بیماریوں میں آپ نے مبتلا کرنا ہے، اندھے آنکھوں کی بینائی بھی نہیں دینی کئیوں کو، اس طرح آپ کیوں کریں گے میرے بچوں کے ساتھ؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آدم، تاکہ تو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں جنہیں میں نے اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نور کے سبب تمام لوگوں میں اظہر اور عیاں ہیں، کہ کچھ چہرے ایسے ہیں پروردگار میرے بچوں کے، اتنا نور چھلک رہا ہے کہ وہ نمایاں نظر آ رہا ہے دوسرے لوگوں میں، اتنی مخلوق میں سے ان کے چہرے نور سے سبحان اللہ روشن ہے، یہ کون ہے؟
تو آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کا نور، فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں آدم، یہ وہ تیرے بچے ہیں جن کو میں اپنا نبی چنوں گا، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے انبیاء علیہ السلام ہوں گے۔ پھر عرض کی، یہ کون ہے جسے میں نے اس حال میں دیکھا ہے کہ اس کا نور سارے لوگوں سے بڑھ کر ظاہر اور واضح ہے؟ ایک چہرہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا چہرہ سب سے زیادہ نورانی ہے، تو کہنے لگے پروردگار یہ کون ہے؟ میرے بیٹے کا اس کا نام کیا ہے؟ یہ کون ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہیں جو آخری امتوں میں سے ہوں گے۔ تو آپ نے عرض کیا، میرے پروردگار تو نے میرے اس بیٹے کی کتنی عمر لکھی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا 60 سال، کتنے 60 ایئرس۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے پروردگار میری عمر کتنی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا 1000 سال۔ تو انہوں نے کہا پھر پروردگار آپ ایسا کریں کہ میری عمر سے نا 40 سال میرے اس بچے کو دے دے تاکہ اس کے 100 سال پورے ہو جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو رب کریم نے فرمایا اے آدم کیا تو ایسا کرے گا؟ عرض کی ہاں اے میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے لکھ دیا جائے گا اور اس پر مہر لگا دی جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کو یہ آدم علیہ السلام کی دعا لکھ دو، پوری کر دی گئی ہے، اس پر مہر بھی لگا دو، سٹیمپ لگا دو کہ انہوں نے خود اپنی زندگی کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیے ہیں۔ سبحان اللہ، بلا شبہ ہم نے لکھ کر مہر لگا دی ہے اور ہم اسے تبدیل نہیں کریں گے۔ عرض کیا میرے رب ایسا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، آپ کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا اے ملک الموت تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ ملک الموت نے کہا نا میں تو اسرائیل ہوں، ملک الموت ہوں۔ پوچھا کس نیت سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کی جان لینے، میرا کام ہی ایک ہے، جان لینے آتا ہوں، آپ کی جان لینے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کیوں؟ میری عمر تو 1000 سال ہے اور ابھی تو میں 960 سال کا ہوا ہوں، تو میری عمر سے پہلے ہی ختم ہونے سے پہلے ہی تم آ گئے ہو۔ تو ملک الموت جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس لکھا ہوا اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ آپ نے جب اللہ پاک نے روحوں کو دکھایا تھا تو آپ نے اپنی عمر کے جو ہیں 40 سال وہ دے دیے تھے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو کہ ان کی عمر 60 سال ہوگی، تو آپ نے کہا 100 سال پوری ہو جائے، تو وہ تو دیے جا چکے، تو اب آپ تیار ہو جائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ آپ نے کہا نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ راوی نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھولے اور ان کی ساری اولاد بھی بھول گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو آپ کی ذریت نے بھی انکار کیا۔ آدم علیہ السلام جو دیکھ کے بھول گئے تھے۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نا قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ ہو، جو تجارت کرو یا کوئی وعدہ کرو تو اس کا لکھ لو اور گواہ بھی بنا لو۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو انہوں نے دیے تھے خود ہی اپنی مرضی سے 40 سال اللہ پاک نے لکھ لیے اور ساتھ میں فرشتوں کو گواہ بنا لیا، کیونکہ اولاد آدم تو بھی پہلی نہیں تھی۔ تو اللہ پاک نے اب وہ دے کے بھیجا ملک الموت کو، تو آدم علیہ السلام بھول چکے تھے اپنی وہ وعدہ اور اپنی وہ دعا، تو کہنے لگے ہے میں نے تو کوئی 40 سال نہیں دیے اپنے بیٹے داؤد کو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو فرشتے نے لکھا ہوا دکھایا تو آپ چپ رہے۔ تو فرماتے ہیں جو کہ ہمارے باپ بھی بھولنے والے تھے، ان کی اولاد جو ہے وہ بھی بھلکڑی ہے، وہ بھی بھول جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسا وعدہ کرو جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو یا لین دین کا معاملہ ہو، قرض دے رہے ہو، تو لکھ لو اور گواہ بھی ساتھ سائن کرے یا دستخط کرے کہ ہاں ہمارے سامنے یہ معاملہ طے پایا، کیونکہ لکھا ہوا نہیں بولتا، بتایا ہوا کہا ہوا بھول جاتا ہے انسان، لکھا ہوا نہیں بولتا۔ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد پیش کی گئی تو آپ نے ان میں سے بعض کو بعض پر افضل دیکھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی جب ساری نکال کے عالم ارواح میں اولاد دکھائی تو آپ نے دیکھا کہ بعض جو ہے وہ افضل ہے، درجوں میں بلند ہے، اور بعض جو ہے وہ درجوں میں نیچے ہے۔ تو آپ نے پوچھا اللہ پاک سے، آپ نے پوچھا کہ یا رب العزت، عرض کیا میرے رب تو نے ان کے درمیان برابری کیوں نہیں رکھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے، یعنی جس کو زیادہ نعمتیں دوں گا وہ اور زیادہ میرا شکر ادا کرے گی یا کرے گا، تو میں اور اپنی مزید نعمتیں اس کو دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، جب صاحب فضل اپنی فضیلت کو دیکھے گا تو وہ میری حمد بیان کرے گا اور میرا شکر ادا کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے میں نے کئیوں کو برتری دی ہے، کئیوں کو نیچے رکھا ہے، کہ جن کو برتری دی ہے وہ جب میرا شکر ادا کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو مجھے نعمتیں دی گئی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں امام مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا تو اس نے مشرکین کے بچے اہل جنت کی خدمت کے لیے مجھے
عطا فرمائے، اس لیے کہ جو شرک ان کے آبا نے کیا انہوں نے اس کو نہیں کیا اور پہلے میثاق میں شامل تھے، اسی پر وہ فوت ہو گئے۔ بڑی پیاری اور حدیث ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی، یہ سوال کیا کہ پروردگار مشرکین کے جو بچے ہیں جو بیچارے بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں ان کو آپ کوئی سزا نہ دیں، ان کو جہنم میں نہ ڈالیں، کیونکہ ایک تو وہ معصوم ہیں اور دوسرا انہوں نے جو وعدہ کیا ہوا ہے عالم ارواح میں کہ ہم اس پر قائم ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو اس وعدے کی بنا پر وہ سارے مومن ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور ابھی چونکہ بالغ نہیں ہوئے تو پروردگار ان کو آپ جنتیوں کی خدمت کے لیے رکھ دیں اور ان کو جہنم میں نہ ڈالیں۔ تو وہ جو لڑکے ہوں گے نا 10 سال کی خدمت میں، 10 سال کی عمر میں رہیں گے، اب جو مشرکین کے بچے ہیں یا جو نان مسلم کے بچے ہیں، کیونکہ ہر بچہ دنیا میں جب آتا ہے وہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ دین فطرت پر ہوتا ہے۔ دین فطرت کیا ہے؟ اس کا خالق اللہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب جب بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی تو وہ ایز اے مسلم ہی مرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ پاک سے، تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ جو ہم جنت میں پڑھتے ہیں کہ 10 سال کی عمر کے بچے ہوں گے، وہ مشرکین کا بچہ چاہے وہ 1 دن کا تھا، چاہے اس کی عمر بلوغت سے پہلے، اور لڑکوں کی بلوغت کی عمر ہوتی ہے جبکہ انہیں سوئے احتلام آنا شروع نہ ہو جائے تو وہ بھی معصوم ہوتے ہیں لڑکے، اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ جب ان کو پہلی دفعہ حیض آتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتی ہیں، تو اس سے پہلے جو فوت ہو گئے سب مسلمان ہی فوت ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور وہ جنتیوں کی خدمت گزار ہوں گے اور ہمیشہ 10 سال کی عمر میں رہیں گے مشرکین کے بچے، اور اتنے حسین ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الواقعہ میں کہ جب بھی تو انہیں دیکھے گا تو یوں ہوگا جیسے کوئی موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں، اتنے حسین ہوں گے، سبحان اللہ۔ جب نوکروں کی یہ حسن کی حالت ہوگی تو ان کے مالکوں کا حسن، سبحان اللہ، کیا کہنا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ امام احمد، بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اہل جہنم میں سے ایک آدمی کو کہا جائے گا تیرا کیا خیال ہے اگر زمین پر موجود ہر شے تیری ہو جائے؟ اللہ پاک پوچھیں گے کسی کافر سے کہ اگر زمین پر جو کچھ ہے تیری ہو جائے اور تو کیا اس کے بدلے میں اسے قربان کر دے گا؟ یعنی آج جہنم سے خلاصی کے بدلے میں وہ ہر چیز دنیا کی تو جو دینے کو تیار ہو جائے گا، قربان کر دے گا؟ وہ کہے گا ہاں میرے پروردگار۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو اس سے بھی آسان ترین شے کا سوال کیا تھا، بڑی آسان شے کا، اور وہ یہ تھا تجھ سے کہ تو اپنے باپ کی آدم علیہ السلام کی پشت میں جب تو تھا تو میں نے تجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، مگر تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تو پوری دنیا بھی دینے کو تیار ہے، مجھے دنیا کیا چاہیے، میں خود بنانے والا ہوں۔ میں نے تیری وہ عالم روح ارواح میں جب تو نے اقرار کیا تھا کہ میں بالا کیوں نہیں، میں آپ ہی میرے رب ہیں، تو وہ عہد پر تو قائم نہ رہ سکا، تو آج جو ہے وہ تیرا انجام جو ہے وہ خود دیکھ لے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت امام حاکم اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعب الایمان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں حج کیا تو ان کے ساتھ سارے صحابہ کرام بھی تھے، تو فرماتے ہیں جب وہ حجر اسود کی طرف گئے تو وہاں پہ رکے اور انہوں نے کہا کھڑے ہو کے کہ اے حجر اسود میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے، مگر میں اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کے شہر کے دروازہ ہیں، باب العلم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اے عمر ابن خطاب آپ جلدی نہ کریں، یہ وہ پتھر نہیں ہے جو دوسرے پتھر ہیں، یہ عام پتھر نہیں ہے، یہ وہ پتھر ہے کہ یہ نفع بھی دے گا اور نقصان بھی دے گا۔ اور حضرت عمر بن خطاب حیران ہوئے، کہنے لگے وہ کیسے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے،
اور آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہاں پہ وہی جو میں نے آیت پڑھی کہ جب ہم نے بنی آدم کی پشت سے ان کی روح ان کے اولاد کو نکالا تو ان کی روحوں سے پوچھا کہ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ وہ خود گواہ ہیں اپنی نفسوں پر أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی پشت پر دست قدرت پھیرا اور ان سے یہ اقرار لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہی ان کا سب کا رب ہے اور وہ اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد و پیمان لے لیا اور اسے سفید کاغذ پر لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اب حضرت علی کی حدیث سنیں، اسے سفید کاغذ پر لکھ دیا اور اس پتھر کی 2 آنکھیں اور 1 زبان تھی، تو اسے فرمایا اللہ پاک نے اسے فرمایا اپنا منہ کھول، چونکہ اس پتھر نے منہ کھولا تو اللہ پاک نے اس کاغذ کو اس کے فرمایا اس سے اپنا لقمہ بنا لے، تو اس نے اپنا لقمہ بنا لیا کہ قیامت کے دن اس کی شہادت دوں گا۔ اس پتھر نے کہا یا اللہ میں قیامت کے دن اس کی شہادت دوں گا، یعنی ان سب کے ایمان کی، جس نے تیرے ساتھ کیے وعدے کو وفا کیا۔ اب پتھر نے کہا حجر اسود نے کہ باری تعالیٰ قیامت کے دن جو جو آئے گا اور مجھے بوسہ دے گا اور یا دور سے بوسہ بھیجے گا تو میں اس کی شہادت دوں گا کہ اس نے تیرے ساتھ جو عہد کیا تھا عالم ارواح میں وہ اس پر با وفا رہا اور قائم رہا۔ اور میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا اور اس کی زبان انتہا کی تیز ہوگی۔ حضرت علی فرما رہے ہیں حضرت عمر سے کہ قیامت کے دن اس پتھر کو دوبارہ لایا جائے گا میدان محشر میں اور اس کی زبان بڑی تیز ہوگی اور اس آدمی کی توحید کے بارے میں شہادت دے گا جو اسے بوسہ دے گا، اور اے امیر المومنین اس طرح یہ نفع اور نقصان دے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کو جیسے تھاپڑی دی ایسے تھپتھپایا تو آپ نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو اللہ پاک نے دیا ہے علم وہ آپ کو مبارک ہو، اور مجھے آج پتہ چلا کہ اس پتھر کی اہمیت کیا ہے، کیا بوسہ ہم دیتے ہیں، مجھے اس سے پہلے یہ میرے علم میں بات نہیں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں امام محمد تو یہی وجہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں تمام حاجی جب جاتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا بوسہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم بوسہ دینے کے قابل ہو جائے، ہماری باری آ جائے ہم بوسہ دے سکیں، اور نہ دے سکیں تو کوئی بات نہیں، جب ایک مکمل ہو جاتا ہے ہمارا چکر تو وہاں پہ گرین لائٹ ہے اور اس پہ کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہاں بھی کھڑے ہو کے اللہ پاک کی توحید بیان کرتے ہیں، اور آج بھی میں حاضر ہوں اس بات پر اپنے عہد پر، اور یوں ہم بوسہ بھیجتے ہیں۔ یہ وجہ ہے حضرت حجر اسود کا بوسہ دینے کی جو فضیلت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو نضر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی تھا جسے ابو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے دوست احباب بیماری کے لیے اس کے پاس گئے تو دیکھا تو وہ رو رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک کا وہ وقت یاد آ رہا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام کی پشت سے جب روحیں نکلی تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جنت کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور پھر مس کیا تو وہ روحیں نکلی جو جہنم کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ دوزخی ہیں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو کہتے ہیں اب میرا وقت آ گیا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کن ارواح میں شامل تھا، ان میں جو اللہ پاک نے فرمایا تھا جنتی ہیں یا ان میں جو اللہ پاک نے فرمایا تھا یہ دوزخی ہیں، تو میں اس لیے رو رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں امام عبد بن حمید ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس دن آپ کی پشت سے آپ کی ساری اولاد کو نکالا جس نے یوم قیامت تک پیدا ہونا ہے، اور انہیں چونٹیوں کی مثل ظاہر کیا، پھر فرمایا الست بربکم میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بالا، ان سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، تو ملائکہ نے کہا ہم گواہ ہیں، فرشتے گواہ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں دست قدرت کے ساتھ ایک مٹھی بھری اور فرمایا یہ سب جنت میں ہوں گے، اور پھر دوسری مٹھی بھری اور فرمایا یہ سب دوزخ میں ہوں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔